की कोई सेफ्टी नहीं, कोई उसके पुरसाने हाथ नहीं, तो गवाही कैसे देंगे आप? और सरकार का इरशाद है कोई झूठी गवाही दे उसका ठिकाना जहन्नम है। लेकिन हमारे यहाँ लोग कोर्ट के इर्द गिर्द घूमते हैं। पैसा आपकी जेब में होना चाहिए, गवाही कैसी हो? कत्ल की हो, चोरी की हो, चकारी हो, सारे गवाह आपको मिल जाए। और ये बात किसी आम आदमी ने, मुझे मजिस्ट्रेट ने बताई, हमारे दोस्त है, कहने लगे साहब एक मुकदमा बन गया मुर्गी के चुराने का, उसको रजिस्टर कर लिया पुलिस ने, वो आ गया मेरे कोर्ट में। गवाह को बेचारे को पता ही नहीं था, वो आया तो उसने कहा कुछ सुना, थोड़ा बहुत तहकीक भी नहीं की, तो उसने पूछा मजिस्ट्रेट ने कि वो कितनी थी? उसने बताया कि साहब वो इतनी थी। ये बेवकूफ समझा किसी लड़की के अगवा का मुकदमा, वो था मुकदमा जनाब किसी मुर्गी या मुर्गे के चुराने। तो उसने कहा कमबख्त मुर्गी भी कहीं इतनी बड़ी होती है? कहने लगे सर मैं नीचे वाला हाथ लगाना भूल गया, वो इतनी थी। तो गवाहों का हाथ नहीं होगा, झूठे का हाफजा इसी तरीके से होता है सर, तो बोल नहीं पाएगा। तो देखिए जनाब ये हाल है हमारे यहाँ गवाहियों का। अब साहबा ने पूछा खुज़ैमा तुम तो मौजूद न थे, तुमने गवाही? खुद हुजूर ने भी पूछा होगा कि खुज़ैमा तुमने गवाही क्यों दी, तुम तो मौजूद न थे। अब खुज़ैमा ने जो गवाही दी, अल्लाह अकबर, तो सैयद साहबा का बाजी देखा है, अल्लाह अकबर। हजरत खुज़ैमा ने कहा अरे ये तो घोड़े का मुकदमा, क्या मैंने अल्लाह को देखा? क्या मैंने जन्नत को देखा? क्या मैंने जहन्नम को देखा? क्या मैंने अज़ाब क़ब्र को देखा? क्या मैंने आखिरत को देखा? अरे जब इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां नबी करीम अलैहिस्सलाम के कहने पे दे दी, तो क्या घोड़े का मुकदमा तौहीद के मुकदमे से बढ़कर है? अल्लाह अकबर। साहबा दंग और हैरान हो गए। प्यारे मुस्तफा बजाय इसके फरमाया आइंदा ऐसी हरकत न करना। लीजिए आज तो वो ऐलान हुआ जिससे पता लगता है कि अल्लाह ताला के कारखाने कैसे मालिक को मुख्तार। फरमाया जमात के साथ सुनो, अब आज से खुज़ैमा जिस मामले में गवाही देगा इसकी गवाही दो आदमी के बराबर मानी जाए। गवाह तो एक है मगर इसकी गवाही दो आदमी के बराबर मानी जाए। और जब भी ये मुकदमे में पेश होते तो गवाह का वजन इनका होगा। अब देखिए बात तो बढ़ रही, लेकिन अल्लाह के महबूब कहां देख रहे थे, इसको भी आप सुन लीजिए जरा। हुआ ये कि हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान गनी का दौर, उन बिलाद का उन्होंने सफर किया जहां इस्लाम फैल गया है, वो सब इस्लाम के ज़ेरे नगी आ गए और कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत गलत कर रहे थे, तलफ़्फ़ुज़ गलत कर रहे थे। वो सारे बिलाद का दौरा करके आए और अपने घर आने से पहले हजरत उस्मान गनी के घर आए, उनके दरबार कहा या अमीरुल मोमिनीन इस कौम को हलाक होने से पहले बचा। उन्होंने कहा क्या क्यों कौम हलाक? फरमा मैंने फला फला बिलाद का सफर किया, लोग कुरान का तलफ़्फ़ुज़ गलत कर रहे, आप इसको लुग़त कुरैश पर जमा कीजिएगा और वरना वही हाल होगा जो बनी इसराइल का हुआ। बड़ी इनसे गुफ्तगू हुई। उसके बाद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु एक सरिश्ता बनाया जिसको आजकल के जमाने में कहेंगे टर्बुनल कायम। उसके जो सरबराह थे ज़ैद इब्न साबित, जिन्होंने दौरे सिद्दीक़ अकबर में कुरान मजीद फुरकान हमीद को जमा किया। लेकिन उस दौर में, इस दौर में फर्क यह था कि हर आदमी अपनी जब आयत लेकर आए तो अपने साथ एक गवाह लेकर आए कि हम दोनों हुजूर के दरबार में थे, ये आयत नाज़िल हुई। ये जो हमारे कुरान मजीद पर लोग तनकीद करने वाले हैं, बाज़ ऐसे खुबसा हैं कहते हैं ये बयाज़ उस्मानी, ये कुरान नहीं, ये तो उस हजरत उस्मान की किताब, ये तो बहुत सी आयतें इसमें निकाल दी गई, बहुत सी इजाफा कर दी गई वगैरह वगैरह। इस किस्म का इल्जाम लगा। उनको अकल आनी चाहिए कि कितना आसान काम था। हजरत एक रिवायत में हजरत हफ्सा और एक रिवायत हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इनके पास वो नुस्खा था जो जंग यमामा के बाद हजरत सिद्दीक़ अकबर ने तैयार किया। कहते उसे ले आओ, लाने के बाद उसकी कापी बना दी जाए, मुख्तलिफ बिलाद इस्लामिया में उसे तक़सीम करा दिया जाए। कितना आसान काम? नहीं, ये काम उन्होंने दोबारा किया। चलिए सब दो दो आदमी आते गए, कुरान मजीद लिखा जाने लगा। दो दो आदमी आए, पूरा कुरान मजीद तैयार हुआ। अब सुनिए एक इल्मी लतीफ़ा। अब जिस वक्त ये आयत नाज़िल हुई, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, ये जब हुजूर पर आयत नाज़िल हुई तो हुजूर के दरबार में सिवाय हजरत खुज़ैमा के कोई मौजूद ही नहीं, कोई मौजूद ना सिवाय हजरत खुज़ैमा।
حضرت خزیمہ اپنی آیت لے کر آئے، انہوں نے کہا صاحب یہ میں جب حضور کے دربار میں یہ آیت نازل ہوئی، بورڈ نے اعتراض کیا ایک گواہ ساتھ لے کر کے آؤ، انہوں نے کہا میں ابھی لاتا ہوں گواہ، 2-4 گواہ لے کر کے آ، انہوں نے کہا میں چونکہ حضور کے دربار میں تنہا تھا اور جب یہ آیت نازل ہوئی، لیکن اب یہ گواہی دیں گے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا خزیمہ جس مقدمے میں گواہی دے گا اس کی گواہی 2 آدمی کے برابر مانی جائے گی۔ ایسی گواہیاں انہوں نے حضرت عثمان غنی اس بورڈ کے سامنے دی، اس رشتے اور بورڈ نے ان کی گواہی تسلیم کر لی، اس لیے کہ حضور کا ارشاد تھا کہ جس معاملے میں گواہی دیں ان کی گواہی 2 آدمی کے برابر۔ اس آیت مقدسہ کو لکھ دیا گیا۔ دنیا کی تو ایک طرح کا اچھا بھی اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا وغیرہ وغیرہ، آپ اطمینان رکھیے پورے قرآن مجید فرقان حمید کے حفاظ موجود تھے۔ اگر خزیمہ انتقال بھی فرماتے تو آخر صحابہ کرام علیہ رضوان بھی تو قرآن مجید فرقان حمید کے حافظ تھے یا نہیں؟ یہ بلا وجہ کے ایک شکوک اور شبہات جو لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، ایک دوسری طرف غرض یہ کے ساتھ اس آیت کو لکھ دیا گیا۔ اب دیکھیے حضور نے آج سے کئی برس پہلے دیکھ لیا، ایک تو انعام تھا حضرت خزیمہ بن دیکھے گواہی دینے، اور ایک یہ دور بینی تھی خزیمہ ایک وقت آئے گا کہ تو اس بورڈ کے سامنے پیش ہوگا اور یہ آیت جو میری شان میں نازل ہوئی یہ اس میں پیش کرے گا اور تجھ پر یہ اعتراض ہوگا کہ دوسرا گواہ نہ، تو میں نے تجھی کو 2 گواہ بنا دیا۔ یہ ہے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی ان کا گویا مقام کہ جو زبان جو دہن سے فرما دے وہ سمجھ لیں کہ ایک قانون کی لکیر ہے، پتھر کی لکیر ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور بڑے بہترین قانون دان تھے، میں کہتا ہوں کوئی اگر یہاں وکیل بیٹھا ہے اس میں ترمیم کر، حضور بہترین قسم کے قانون دان بھی تھے اور قانون ساز بھی، کہ جو زبان سے نکل جائے سمجھ لیجئے کہ وہی مرضی مولا، جو زبان سے نکل جائے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تو ایک گواہ کو 2 بنا دیا۔ اب قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں، جب مقدمہ ہو تو 2 گواہ ہوتا، مقدمے کی نوعیت کے اعتبار قرآن تو کہتا 2 گواہ لا، حضور فرماتے ایک ہی کو میں نے 2 بنا دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کارخانے میں حضور علیہ السلام ایسے مالک و مختار ہیں کہ ایک ہی کو 2 گواہ بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری دم میں، جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام کے جو دم سے نکل جائے مرضی مولا یہی ہے۔ اچھا اب سنیے صاحب کیا انعام ملا؟ ہمارے یہاں جب بادشاہ انعام دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کسی خوش ہو کر اس کو وزارت دے دیتے ہیں، اس کے گاڑی پہ جھنڈا لگ جاتا۔ اچھا ہم تو الحمدللہ کبھی کہتا نہیں میں، لیکن آپ کو معلوم ہوگا 4 سال میں قومی اسمبلی کا ممبر رہا، سمجھے صاحب؟ 85 جنہیں جو گورنمنٹ ہوتا کیا وزارتیں ختم ہو گئی، اب ایک آگے بنا، اس کو وزارت دینا بہت ضروری ہے کہ یہ سہولت آپ یقین جانیے صرف پاکستان میں موجود ہے، کہیں دنیا میں آپ کو یہ سہولت نہیں ملے گی۔ وہ یہ ہے کہ بغیر محکمے کا وزیر، اس کے آگے لکھا جاتا وزیر بے محکمہ، دیکھا کہ وزارت دینا بہت ضروری، واجب ہو گیا وزارت دینا، ڈپارٹمنٹ تو سارے ختم ہو گئے، لہٰذا بے محکمے کا وزیر، گاڑی پر جھنڈا لگ جاتا۔ یہ رعایت بھی صرف ہمارے پاکستان میں عزیزان گرامی حاصل، لیکن حضور علیہ السلام نے کیا انعام دیا جو دنیا کا کوئی بادشاہ انعام نہیں دے سکتا؟ ایک ہی کو 2 گواہ بنا دیا۔ امام اہل سنت کہتے ہیں کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ شے جو آج جھولیوں میں گدایاں نکلتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے گداؤں کی جھولی میں وہ ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے خزانے نہیں ہے، اور حضرت خزیمہ کو ایک ہی کو 2 گواہ بنا دیا۔ اللہ اکبر! اور کہاں تک حضور کی نظر دیکھ رہی تھی، ضرورت پڑے گی اس کی گواہی کی، میں ابھی سے اہتمام انسلام کرتا ہوں اس کی ایک گواہی کو 2 گواہ بنا دوں۔ حضور کا علم دیکھا، حضور کے علم کی وسعت اور فسعت آپ نے ملاحظہ فرمائی، حضور کے علم کی گہرائی اور گہرائی ملاحظہ فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شب رسالت عظیم البرکت عظیم مرتبہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ ایک مصرے میں کوزے میں سمندر کو بند کر دیا، فرماتے سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں ہو جو تجھ پہ آیا۔ ساری کائنات حضور علیہ السلام پر آیا، ساری کائنات حضور علیہ السلام پر منکشف ہے، کوئی شے حضور علیہ السلام کے نظروں سے اوجھل نہیں۔ تو آپ نے دیکھا صحابہ کا ایمان کیا تھا، یقین کیا تھا،
اتنی بڑی بڑی گواہیاں جب ہم نے دے دی تو ایک گھوڑے کی گواہی میں تم کہتے ہو کیا ہم دیکھی گواہی دی؟ کیا خدا کو ہم نے دیکھا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا؟ اتنی بڑی بڑی گواہیاں ہم نے دے دی، کیا یہ توحید کا مسئلے سے بڑھ کر ہے گھوڑے کا مسئلہ؟ اچھا چلیے، ہو سکتا ہے وہ ان سے پوچھ لیتا حضرت خزیمہ سے، بھائی اس کی افضلی خالی عقیدت اور محبت میں تم نے دے دیجیے قرآن مجید فرقان حمید کا سمان فرمائے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارا حبیب جب کلام کرتا اپنی ہوا اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا و منشا کے مطابق بولتا، ویسے نہیں بولتا۔ اور ابو داؤد شریف کتاب العلم ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، وہ فرماتے جب بھی حضور کوئی کلام فرماتے تو میں حضور کی حدیث لکھ لیا کرتا۔ قریش کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا یا عبداللہ تم ہر بات حضور کی لکھ لیتے ہو؟ کبھی حضور غصے میں ہوتے، کبھی جہو و جلال میں ہوتے، کبھی کوئی بات یعنی کہنا یوں تھا، میں ادب کے دائرے میں بتقاضۂ بشریت حضور کے دہن سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو خلاف حقیقت ہو اور تم لکھ دو کہ وہ حدیث ہے، انہوں نے لکھنا موقوف کر دیا۔ حضور علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی یادداشت کے لیے ہر حدیث لکھ لیا کرتا، قریش کے کچھ لوگ میرے پاس آئے کہ یا عبداللہ کبھی تمہارے نبی جہو و جلال میں ہوتے، کبھی غصے میں، تم تو ہر بات لکھ لو کہ یہ حدیث ہے، اب بتائیے کیا میں وہ بات لکھوں؟ یعنی جب آپ جلال فرما رہے غصے میں اس کو موقوف کروں، جب اطمینان سے بیٹھے ہوں نہایت قرینے طریقے سے صرف وہ بات لکھا کروں؟ راوی کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا یا عبداللہ اپنے دہن کی طرف اشارہ کر کے کہو تو جو بات یہاں سے نکلے اسے لکھ لیا کر، قسم خدا کی میرے دہن سے سوا حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ آئے اور اس حدیث سے اس کی توصیف ہو جاتی، اگر کوئی حضرت خزیمہ سے دلیل پوچھتا، یہ دو دلیلیں موجود ہیں، قرآن مجید فرقان میں آئے اور ابو داؤد شریف کتاب العلم کی یہ حدیث۔ چلیے بات کو ہم اب یعنی سمیٹتے اس لیے کہ وقت نماز کا ہو گیا، آپ کی اجازت ہے نا 5-7 منٹ آج آپ لیٹ کر لیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے، جو امام کے لیے تو مقتدی۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ اب آئیے ایک اعتراض ہو، ہم تو تقریر کر کے چلے جائیں، مولانا ہمارے قاری محمد آصف صاحب کو لوگ پکڑے جو مولانا رات تقریر کر گئے 1 گھنٹے اور یہ کہہ گئے کہ اللہ کی معرفت تو حضور علیہ السلام کے سوا ہو نہیں سکتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان کی شہ رگ سے زیادہ قریب، اس کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت، اسے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بجائے اس کے ہم اس پر دلائل قائم کریں، مولانا روم اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے، کیسے پیارے انداز میں اس کا حل پیش کیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ انسان کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو تلاش کرنے کی ضرورت کیا کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا جائے تب وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بتائیں۔ اس کا جواب مولانا یہ دیا، میں اس فارسی پوری نظم کا اردو میں ترجمہ کرتا ہوں اپنے الفاظ میں، اور اس میں پوری ان کی حقیقت موجود ہے جو مولانا روم کہنا چاہتے ہیں، میں اس کو اپنی زبان۔ ایک صاحب کے پاس بڑا قیمتی ڈائمنڈ تھا، ہیرا، اور وہ پیدل سفر کر رہے تھے اسلام آباد سے لاہور، ایک چور کو پتہ لگ گیا ان کے پاس قیمتی ہیرا، چور ان کے پاس آ گیا، کہنے لگے کہاں کے لیے عاصم، کہاں جانا چاہتا؟ کہا لاہور۔ کہا صاحب مجھے بھی تو لاہور جانا ہے۔ سبحان اللہ، خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے تو آپ بطور خادم ہمارے ساتھ رکھ لیں۔ یہ سرمایہ دار جو ہوتا نا پیسے والا آدمی بڑا ہوشیار، جی جناب یہ پیسہ کمانا جانتا ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ وہ سیٹھ صاحب سمجھ گئے کہ کمبخت چور ہے، کسی وقت بھی ہیرا کس کا ہے، مرتا کیا نہ کرتا، لے لیا ساتھ، چلے جناب پیدل۔ اب جب رات ہوئی چور نے اپنی واردات کی، کہنے لگے سیٹھ صاحب ہم آپ کے خادم ٹھہرے، آپ ایسا کریں سو ہم نگرانی کرتے رہیں اسباب، جب صبح اٹھیں تو اس کے بعد ہم دونوں سفر جاری رکھیں۔ سیٹھ صاحب بہت ہوشیار کہنے لگے نہیں تم بھی تو آخر انسان، تم ایسا کرو کہ آدھی رات تم سو اور آدھی رات میں سو۔ چور نے سوچا یوں بھی تو اپنا کام ہو سکتا ہے، تو پھر کیا کیا کرنے پہلے تم سو جاؤ، چور کو سلا دیا۔ فرض کیجیے رات کے 12 بجے آدھی رات گزر گئی، سیٹھ صاحب نے کیا کہ ہیرا اپنی جیب سے نکالا، چور کی جیب میں ڈال دیا اور اسے اٹھا، بھائی اٹھ جاؤ اب تمہاری باری جاننے کہ میں سو رہا ہوں۔ اب یہ چور صاحب جاگتے رہے، جب دیکھا کہ سیٹھ صاحب خراٹے کی دنیا میں چلے گئے، اب انہوں نے بقول پنجابی زبان کے جھڑتی لینی شروع کی، ہماری زبان میں تلاش،
پورے بدن کی تلاشی لے لی، اتنا بڑا ہیرا پتہ ہی نہیں لگا کہاں رکھا ہے، تلاش کرتے کرتے تھک گیا، جب صبح ہوئی تو اٹھ کے دونوں نے سفر جاری رکھا، جب بھی جناب کہیں رکے ہیرا اس کی جیب میں ڈال